अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। जो अहादीस दर्स की इब्तिदा में इल्म के फ़ज़ाइल के हवाले से बयान हो रही थी, उन्हीं अहादीस में से एक ये हदीस है जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद हुई है, जिसमें हज़रत फरमाते हैं कि अल इल्मु हिजाबुन मिनल आफ़ात। इल्म आफ़तों के मुकाबले पे रुकावटें पैदा करता है, यानी जो मुश्किलात पेश आने वाली हैं, अगर इंसान इल्म रखता है तो उन मुश्किलात से उसको नजात मिल सकती है। यानी हदीस का तकरीबन मफहूम ये है कि मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स को मालूम नहीं है कि सामने गड्ढा है, तो वो रास्ते को जब तय करता है तो नतीजा ये होता है कि उस नशेब के अंदर, उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। लेकिन अगर उसको पहले पता है कि फलां जगह के ऊपर रास्ता खराब है, मालूम है, तो बहरहाल इस खतरे से महफूज रहेगा। हदीस में यही मफहूम बयान किया जा रहा है, अल इल्मु हिजाबुन मिनल आफात। इल्म जो है वो रुकावटें पैदा करता है मुश्किलात के लिए, यानी मुश्किलात जो पेश आने वाली हैं, इल्म इंसान का उसको नजात बख्श देता है। ये जनाब अमीर से हदीस है। इस झैल में एक दूसरी हदीस भी है जिसके अंदर हजरत फरमाते हैं अल इल्मु मिसबाहुल अक्ल। इल्म जो है वो अक्ल का चिराग है। अक्ल को एक चिराग की जरूरत है, वरना अक्ल फैसला करने में उसको बड़ी दुश्वारी होती है, सही और गलत को तमीज देने में दुश्वारी होती है अगर अक्ल को चिराग दस्तयाब ना हो, रोशनी ना मिले। तो ये इल्म है जो रोशनी का काम करता है। इल्म अक्ल के लिए चिराग की हैसियत रखता है। ये इल्म है कि जिसकी बिना के ऊपर अक्ल जो है इल्म की रोशनी में सही और दुरुस्त रास्ते के ऊपर गामजन होती है और गलतियों से बचती है। ये भी हदीस हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थी। एक तीसरी हदीस जो यहाँ के ऊपर है और बहुत ही माना के एतबार से लाजवाब हदीस, कि कुल्लु विआइन यज़ीक़ु बिमा जअल फीह। हर ज़र्फ़ तंग हो जाता है जो कुछ उसके अंदर रखा जाए। यानी हर ज़र्फ़ के अंदर एक तवानाई होती है, एक अंदाज़े के मुताबिक जो है वो किसी चीज़ को कबूल करता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक बर्तन है जिसके अंदर आधा लीटर पानी आ सकता है, आधा लीटर दूध आ सकता है। तो बस आधे ही लीटर की गुंजाइश है उस बर्तन के अंदर। उससे ज़्यादा जो है अगर आप पानी डालेंगे या दूध डालेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। फिर वो बर्तन उस पानी को कबूल नहीं करेगा। तो हदीस के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि कुल्लु विआइन यज़ीक़ु बिमा जअल फीह। हर ज़र्फ़ तंग हो जाता है। हर ज़र्फ़ जो है वो पुर हो जाता है जब उसके अंदर कोई चीज़ डाली जाती है, भर जाता है। इल्ला विआउल इल्म, सिवाय जो इल्म का ज़र्फ़ है, नॉलेज का जो ज़र्फ़ है, मालूमात का जो ज़र्फ़ है।
جتنا زیادہ معلومات بڑھتی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کا وہ ظرف کہ جس کے اندر معلومات ہے، جس کے اندر نالج ہے، وہ تنگ ہو جائے اور کہے کہ بس اب میں اس سے زیادہ جو ہوں معلومات کو نہیں حاصل کر سکتا. نہیں، حدیث کہہ رہی ہے کہ الا ویع العلم فانه یتسع، سوائے علم کے ظرف کے، نالج کے ظرف کے، کہ جتنی زیادہ نالج، جتنا زیادہ علم جو ہے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اتنی زیادہ اس ظرف کے اندر وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، گنجائش پیدا ہوتی جا رہی ہے، کہیں کے اوپر وہ تنگی کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو حدیث میں دو چیزیں بیان کری گئی ہیں، یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے حدیث کے اندر ذکر کی جا رہی ہے. علم کا تعلق جو ہے وہ مادے سے نہیں ہے، میٹر سے نہیں ہے، اور جو چیزیں جس ظرف کے اندر رکھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر مادی چیزیں ہوتی ہیں. مادی چیزوں کے لیے ایک اندازہ ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے. جب ان کو جو ہے اس کے اندر رکھا جائے گا، اس ظرف کے اندر، تو وہ پر ہو جائیں گے، ظرف بھر جائے گا، وہ برتن چھلکنے لگے گا، کیونکہ جتنی اس میں گنجائش تھی اتنا اس نے اس کو جگہ دی. اس کے بعد وہ چیز چھلکنے لگے گی، پھر اس کو وہ اپنے اندر جگہ نہیں دے گی، تنگ ہو گیا ہے ظرف. سوائے علم کے، علم ایک مادی چیز نہیں ہے، علم ایک روحانی امر ہے. تو نالج کا ایسا مسئلہ ہے، علم کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ علم کے اندر جتنا زیادہ جو ہے معلومات بڑھتی جاتی ہے اور یہ معلومات انسان کے ذہن کے اندر جتنی زیادہ آتی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ذہن انسان کا جو ہے وہ تنگ ہو جائے اور اس معلومات کو قبول کرنے سے انکار کرے کہ بس اب اس سے زیادہ معلومات میں نہیں لے سکتا، اب میرے دماغ کے اندر گنجائش نہیں ہے. نہیں، دماغ جو ہے وہ ظرف ہے علم کا، اس کے اندر جتنی زیادہ معلومات جو ہے وہ آپ رکھتے جائیں، جتنی زیادہ معلومات جو ہے ڈالتے جائیں، بہرحال اس دماغ کے اندر اتنی ہی زیادہ وسعت پیدا ہوتی جائے گی، گنجائش پیدا ہوتی جائے گی. یہ تو علم کی خصوصیات کے اعتبار سے حدیث ہے. ایک آخری حدیث جو بہرحال معرفت کے حوالے سے ہے اور ہے علمی کے فضائل میں، یہ حدیث کہ اذا اوتیا علی یوم، اگر ایک دن میرے اوپر آئے، لا ازداد فیہ علما، کہ جس دن میری معلومات، میری نالج میں کوئی اضافہ نہ ہو، میرے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو. ایک دن ایسے گزرے کہ جس دن میری معلومات میں کوئی اضافہ نہ ہو، یقربنی الی اللہ تعالی، یعنی وہ نالج، وہ معلومات کہ جو مجھ کو اللہ سے نزدیک کرے. ہر معلومات کی بھی نہیں بات کی جا رہی ہے، وہ معلومات کہ جو اللہ سے نزدیک کرے. اگر کوئی ایسا دن آ رہا ہے کہ جس دن جو ہے انسان کی نالج، انسان کے علم، اس کی معلومات میں کوئی اضافہ نہ ہو کہ جس کی بنا کے اوپر وہ خدا سے نزدیک ہو سکے، فلا بورک لی فی طلوع الشمس ذالک الیوم، تو جب سے وہ دن طلوع ہوا ہے، وہ دن پھر میرے لیے بابرکت دن نہیں. بابرکت دن وہی ہے کہ جس دن میرے علم میں اضافہ ہو، میری نالج میں اضافہ ہو، اور وہ نالج مجھ کو اللہ سے نزدیک کر دے، وہ معلومات مجھے اللہ سے قریب کر دے. اگر دن کے اندر جو ہے جو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، تو وہ دن جو ہے میرے لیے انتہائی بابرکت دن ہے. لیکن اگر ایک ایسا دن گزر رہا ہے کہ جس دن میری نالج، میری معلومات کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، جہاں پہ ہم تھے وہیں کے اوپر ہیں، کوئی معلومات نہیں بڑھی. کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ فقرہ آیا ہے کہ اگر ایک انسان کا
آج کل کے برابر ہو، جو گزر گیا ہے کل اس کے برابر ہو، تو ایسا انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ تو جتنا زیادہ دن گزر رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، اس ٹائم کے گزرنے سے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معلومات اور نالج میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ معلومات کہ جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ فائدہ کیسا فائدہ؟ وہ بھی روحانی فائدہ، یعنی کہ جس معلومات کے ذریعے سے ہم اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، اس سے قریب ہو رہے ہیں گے، وہ معلومات جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ایسی معلومات کہ جس کا جاننا یا نہ جاننا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، بھیڑ ہے۔ حضرت نے اس سے کے متعلق سوال کیا کہ یہاں پہ بھیڑ کیوں اکٹھا ہے، کیوں اس کے پاس جمع ہو تم لوگ؟ تو لوگوں نے کہا ارے یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کس چیز کی نالج رکھتا ہے، کیا چیزیں جانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کو زمانے جاہلیت کے بہت سے شعر یاد ہیں، لوگوں کے شجروں سے واقف ہے، نسب بتا دیتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس کا دادا وہ تھا، یہ پوری چیزیں اس کو یاد۔ اور جو زمانے جاہلیت میں واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات سے بھی یہ باخبر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ذالک العلم لا ينفع ولا يضر، یہ وہ علم ہے کہ جو نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا تھا علم جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو انسان کی ذات کو فائدہ پہنچائے۔ حدیث جو آپ کے سامنے اس سے پہلے پڑھی گئی کہ اگر ایک دن ایسا گزرے کہ جس دن انسان کی معلومات میں اضافہ نہ ہو، ایسی معلومات، ایسی نالج کہ جو اس کو اللہ سے نزدیک کرے، تو وہ دن پھر جب سے شروع ہوا ہے اور جب تک ہے، ایسے انسان کے لیے وہ دن پھر بابرکت دن نہیں ہے۔ بابرکت دن وہی ہے کہ جس دن انسان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ خداوند کریم ہم سب کو بہرحال جو ہے توفیق دے کے ان احادیث کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس پہ ہم عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو ان احادیث کی روشنی میں روشن کر سکیں، منور کر سکیں۔ درس جو ہم لوگوں کا گزشتہ جو بحث چل رہی تھی، وہ بحث جو تھی ہماری، وہ جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے تھی۔ ہر دین کے اندر ایک جہاں بینی ہوتی ہے اور ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ جہاں بینی کی میں نے آپ کے سامنے تعریف کی تھی، یعنی جو عقائد کا نظام ہے، کسی بھی دین کے جو عقائدی عمارت ہے، اس کو جہاں بینی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو اعمال اور قوانین کا مسئلہ ہے اس کو آئیڈیالوجی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو صحیح جہاں بینی اور صحیح آئیڈیالوجی کیسے حاصل ہوگی، اس کے سلسلے میں تقریباً گزشتہ درس سے پہلے والا جو درس تھا اس میں بیان کیا تھا کہ کائنات کو جب ایک انسان دیکھ رہا ہے، اس دنیا کو جب دیکھ رہا ہے، تو اس دنیا اور خالق دنیا کے درمیان یقینی طور کے اوپر ایک ربط پایا جاتا ہے۔ اب یہ ربط کیسا ربط ہے، اس ربط کے حوالے سے اس کو بحث کرنا ہے۔ کیسے جو ہے اس ربط کا پتہ لگائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو تک پہنچے گا کہ اس دنیا کے درمیان اور جو خالق دنیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا اس میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ بھئی دیکھیے
جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور جو کائنات کے حوالے میں مادی نظر رکھتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، کوئی اس کے پیچھے خالق نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں تھا، ایک دم سے جو ہے کچھ چیزیں آپس میں ٹکرائیں اور ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ زمین وجود میں آ گئی، سورج وجود میں آ گیا، چاند وجود میں آ گیا۔ یہ جو ایسے نظریے رکھتے ہیں، مادی نظریے رکھتے ہیں، مادی سوچ رکھتے ہیں، جس کو ہم عقائد کی زبان میں کہتے ہیں جہاں بینی مادی۔ تو جہاں بینی مادی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے دنیا کے حوالے سے کہ یہ دنیا بغیر کسی ہدف اور بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دی گئی ہے، اس دنیا کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، تو اگر یہ دنیا بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے پیدا کی گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر دنیا کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ جو چاہیں کام انجام دیں، کوئی جو ہے ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی ان سے جو ہے باس پرس نہیں کی جائے گی۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہی ہو جائے گی کہ جیسے کہ ایک ویران گھر ہے کہ جس گھر کا نہ کوئی مالک ہے، نہ جو ہے کوئی اس کا ذمہ دار ہے، کوئی بھی جو ہے اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور جو چاہے اس گھر کے اندر کام انجام دینا چاہے انجام دے، کیونکہ یہ ایک تو ویرانہ ہے، کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ لیکن ایک گھر ہے کہ جس کا ایک مالک ہے جو اس گھر کو چلا رہا ہے، تو اب جب یہ احساس ہے کہ اس گھر کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی سرپرست ہے کہ جس کے تحت یہ گھر چل رہا ہے، تو اب ہر انسان آسانی کے ساتھ آزادانہ طور کے اوپر اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوگا، اور اگر داخل ہوا ہے تو وہاں پر کوئی بھی کام اگر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی یہ فکر ضرور رہے گی کہ بھئی ایسا کوئی کام اس سے سرزد نہیں ہونا چاہیے، میں ایسے کسی کام کو نہ انجام دوں کہ جس سے اس گھر کا مالک مجھ سے ناراض ہو یا مجھ سے سوال کرے کہ تم ہمارے اندر یہ کہاں سے ہمت پیدا ہوئی کہ میرے گھر کے اندر تم اس قسم کا کام انجام دے رہے ہو۔ یہ احساس اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر میں اس گھر کے اندر کوئی ایسی چیز انجام دے رہا ہوں کہ جس سے مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں تم نے جو ہے یہ کام انجام دیا، تو عملی طور کے اوپر بہت جو ہے وہ فرق ہوگا اس کی اور رفتار کے اندر، کردار کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، اخلاق کے اندر، ہر حوالے سے کہ جب یہ انسان کے سامنے چیز ہو کہ میں کوئی بھی کام انجام دوں گا تو اس کام کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے ہی کائنات کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے اگر یہ سوچ ہے کہ یہ دنیا کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یہ دنیا ایسی ہی وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو پھر عمل کے میدان میں ہم کو بھی یہ نظر آئے گا کہ انسان پھر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرے گا، کس سے شرم محسوس کرے، کیونکہ کسی کے سامنے اس کو جواب دے نہیں ہونا ہے، کون ہے کہ جو اس سے سوال کرے گا؟ اور اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بھائی مجھ کو احتیاط کرنا چاہیے، مجھ کو کوئی ایسا کام نہیں انجام دینا چاہیے کہ جس کے متعلق اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں جواب دینے میں پریشان ہو جاؤں، تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ اگر احساس ہے کہ مجھ کو اپنے اعمال کے متعلق جواب دینا ہوگا تو وہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس کے سامنے جواب دینا ہوگا، کون آپ سے پوچھے گا، کون آپ سے سوال کرے گا؟ تو وہ یہ چیز جو ہے وہ بہت بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دو ایک طرح سے نظریے ہیں ہمارے پاس، ایک وہ ہیں کہ جو کائنات کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک سرپرست ہے،
ایک کائنات کا چلانے والا ہے، لہذا ان کی سوچ اور ان کے عمل میں ان کا یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سوچ ہی نہیں رکھتے اور عملی طور کے اوپر جو ہے وہ لاہوبالی پنا ان کے اندر پایا جاتا ہے، اپنے کو وہ آزاد ظاہر کر رہے ہیں۔ آزاد بھی کیسے؟ یعنی جیسے کہ جانور آزاد ہے کہ بھئی اس کے لیے کوئی حد نہیں معین ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی اس سے سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر جانوروں والی زندگی اگر ایک انسان گزار رہا ہے اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی سرپرست ہے، اس کائنات کے حوالے سے کوئی چلانے والا ہے، کوئی ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں واقع ہو رہی ہے کہ جس سے وہ بے خبر ہو۔ اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے تو عمل کے میدان میں بہرحال جو ہے اس کے یہ عقیدہ جھلکے گا، نظر آئے گا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی بعض آیات ہیں کہ جو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ سورہ طلاق کے اندر اگر اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 3 ہے، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا، اللہ نے ہر چیز کے لیے جو ہے ایک اندازہ معین کیا ہے۔ صحیح سمجھ میں آیا کہ کائنات میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ بغیر ہدف کے نہیں پیدا کیا گیا، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ کائنات میں اگر ایک پتا بھی گر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر اذن الہی اور بغیر اللہ کی اجازت کے جو ہے وہ گر جائے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ایک پتا بھی اگر کائنات کے اندر گر رہا ہے پیڑ سے تو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ عقیدہ اپنے اندر جو ہے زندہ رکھے۔ یہ جملہ آپ کو سید الشہداء کی زبان سے بھی سننے کو ملے گا کہ روز عاشور امام حسین نے لشکر یزید کے سامنے یہ فقرہ کہا تھا، ہاوین علیہ، جتنی بھی مصیبتیں میرے لیے بڑی آسان ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ یہاں کے اوپر مصائب و آلام ہے اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انجام پا رہی ہیں۔ لہذا یہ مصیبتیں، یہ مصائب، یہ پریشانیاں میرے لیے بہت آسان ہیں۔ یہ احساس کہ کائنات کے اندر ایک پتا بھی بغیر اذن الہی کے نہیں گرتا ہے، یہ احساس اگر ایک انسان کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ اگر ایک انسان کے اندر پایا جا رہا ہے تو بہرحال جو ہے وہ انسان پھر ایسی کوئی بات نہیں انجام دے گا کہ جو رضائے الہی کے برخلاف ہو، مرضی الہی کے برخلاف ہو۔ بھئی متعدد آیات ہیں کہ جہاں کے اوپر اللہ نے جو ہے ہدف کی بھی تشریح کری ہے کہ کائنات کو جو ہے ہدف کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ وما کننا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں کہ پیدا کر دیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے گویا کہ اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم مکمل طور کے اوپر ان کی نظارت کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں، جو چیزوں کی ان کو ضرورت ہے وہ چیزیں جو ہیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ حاضر ہے اور اللہ جو ہے ناظر ہے، اور یہ آیات قرآن کی جو ہے وہ انسان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار جو ہے وہ کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے
کہ تم کوئی کام انجام دو تو تم کو جو ہے وہ خدا کی نظروں سے پوشیدہ ہو تم. نہیں، خدا تم کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی کام اگر انجام پا رہا ہے تو ایسا ہرگز خیال مت کرنا کہ وہ نگاہ الہی اور اللہ کی نظروں سے جو ہے پوشیدہ ہے. نہیں، اللہ جو ہے ہر جگہ کے اوپر ہے. تو یہ بہرحال جو ہے ایسی کوئی جہاں بینی رکھتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حاضر و ناظر ہے، اسی کو جہاں بینی الہی کہا جاتا ہے. اگر جہاں بینی الہی میں ایک سب سے اہم چیز ہے، یہ سوال اٹھتا ہے یہاں کے اوپر کہ بھئی اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کری ہے، کاہے کے لیے پیدا کری؟ کیا اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے وہ مجبور تھا؟ اس دنیا کو وہ پیدا کرنے کے لیے ضرورت رکھتا تھا؟ ایک ایرانی شاعر ہے، بہت اچھا شعر اس نے جو ہے کہا ہے کہ من نکردم خلق تسودی کنم بلکہ تا بربندگان جودی کنم. میں نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ اس سے میں کوئی فائدہ حاصل کروں. میں نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اپنی اس مخلوق کو فیض پہنچاؤں، اس کے اوپر اپنا فیض جو ہوں جاری اور ساری کروں. اللہ فیاض ہے، تو جب اللہ فیاض ہے تو اس کا فیض مستقل طور کے اوپر جاری اور ساری ہے. کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر مہربان رہے گا. لہذا دنیا کے اندر رحمت الہیہ کے جلوے جو ہیں وہ جا بجا انسان کو دیکھنے کو ملیں گے. کوئی موجود ایسا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، تحلیل نہ کر رہی ہو. کل لہو قانتون، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ان میں سے جو افراد جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا جو تسبیح انجام دے رہے ہیں، وہ بہرحال جو ہے وہ علم رکھتے ہیں، آگاہانہ طور کو پر تسبیح انجام دے رہے ہیں، انہیں بغیر معرفت کے تسبیح نہیں کر رہے ہیں. تو انسان چھوٹا سے چھوٹا عمل چاہے انجام دے، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہے، بہرحال روز قیامت جو ہے اس کو اس کی جزا دی جائے گی، اس کی پاداش دی جائے گی. اور اگر برا عمل انجام دیا ہے تو اس کو سزا دیکھنا ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی انجام دے گا اس کو روز قیامت جو ہے وہ اس نیکی کی کا صلہ دیکھنا ہوگا، اور جو ذرہ برابر بھی بدی انجام دے گا بہرحال روز قیامت جو ہے وہ اس بدی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا کہ کیوں تم نے جو ہے وہ یہ غلط کام انجام دیا. تو اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے، ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذہن کے اندر ہیں کہ میں چھوٹا سا بھی کوئی کام انجام دوں گا، روز قیامت جو ہے اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے. ہم سب کی بازگشت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہے. اللہ جو ہے وہ ہمارا سرپرست ہے، ہمارا جو ہے وہ ولی ہے. اس نے جو ہے وہ ہر چیز کے لیے جو ہے ایک اندازہ معین کیا ہے. وہ ذات ہے کہ جس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر قائم کریں. اس نے جو رہنما بھیجے ہیں وہ رہنما ایسے ہیں
کہ جن کا تعلق جو ہے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اس نے زمین کے اوپر جو ہے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس نے فرزندان آدم کو جو ہے وہ عزت اور کرامت بخشی ہے، اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو خدا تک جانے میں رکاوٹ کا کام کرے اس کا انکار کرو، اس کو راہ سے ہٹاؤ۔ اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا الہی رنگ کو اپنے اندر پیدا کرو، صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ یاد رکھو جو بھی اچھائیاں تم تک کے پہنچتی ہیں وہ سب کی سب اچھائیاں اللہ ہی کی جانب سے آتی ہیں، لیکن اگر کوئی برائی تم تک کے پہنچ رہی ہے تو یہ برائی اللہ کی جانب سے نہیں آئے گی، یہ برائی تمہارے اعمال، تمہارے جہل اور تمہاری نادانی کی بنیاد کے اوپر تم تک کے پہنچے گی۔ تو یہ ہے جہاں بینی الہی کی، جس جہاں بینی الہی کی یہ خصوصیات ہوتے ہیں، یعنی وہ عقائد کا سسٹم ہے کہ جو ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنانا ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اس جہاں بینی الہی کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں گے۔ ایک طریقہ تو وہ تھا کہ بھئی تجربہ کیا جائے، تو یہ بات وہاں کے اوپر ثابت ہو چکی تھی کہ بھئی تجربے کے ذریعے سے جو ہے ہم جہاں بینی الہی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ہر چیز جو ہے وہ تجربہ گاہ کے اندر نہیں آ سکتی، لیبورٹریز کے اندر نہیں آ سکتی ہے گی۔ تجربہ گاہ کے اندر وہی چیزیں آ سکتی ہیں کہ جن کے متعلق جو ہے جو مادی چیزیں ہیں گی، لیکن جو روحانی چیزیں ہیں جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کو تجربہ گاہ کے اندر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مرحلہ ہے کہ جب تجربے کے ذریعے سے اور تجربہ گاہ کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ کائنات اور خالق کائنات کے حوالے سے معرفت نہیں حاصل کر سکتے، تو پھر کون سا طریقہ ہے؟ تو بھائی اس کے مقابلے میں آ رہا تھا تعبد کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ۔ بھائی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم خود مذہب کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک صحیح مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں، ایک صحیح دین کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم صحیح دین کو اپنانا چاہتے ہیں، صحیح مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں، تو خود اس مذہب ہی کے جو منابع اور ماخذ ہیں ان سے ہم نہیں استفادہ کریں گے۔ پہلے جو ہے ان منابع اور ماخذ کی حقانیت ثابت ہو، اور جب ان کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے تب ہم ان منابع اور ماخذ کو اپنائیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن جو ہے وہ اسلام کا ایک منبع ہے، تو قرآن کی حقانیت پہلے ہمارے نزدیک ثابت ہو، رسول کی احادیث جو ہیں، ائمہ طاہرین کی جو احادیث ہیں ان کے ذریعے سے ہم کو دین کی معرفت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان احادیث کی حقانیت ہمارے لیے ثابت ہو کہ ہاں یہ احادیث سچ ہیں۔ تو احادیث کب سچ ہوں گی؟ کہ جب ہم کو یہ پتا چلے کہ جس کی زبان سے یہ احادیث صادر ہوئی ہیں وہ سچا تھا، اور پھر اس کی سچائی کو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو یہ پتا چلے کہ ہاں وہ ذات جو ہے اس کا خدا سے رابطہ تھا، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس پر وحی نازل ہوتی تھی اور اس کا خدا سے رابطہ تھا۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ تو کہا بھئی معجزے کے ذریعے سے ثابت کریں گے کہ ان کے جو معجزات ہیں ان معجزات سے ہم سہارا لیں گے، لیکن وہ معجزات کہ جو پیغمبر نے ابتدا میں دکھائے ہیں وہ سارے معجزات جو تھے ایک معین وقت کے لیے تھے۔ آج جو ہے تاریخ کے اندر ان معجزات کی جو حیثیت ہے وہ بس ایک تاریخی حیثیت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو حصوں میں بٹتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا وہ پیغمبر کا معجزہ آج ہم کیسے تصدیق کر سکتے ہیں؟ یا ہم نے اپنی آنکھوں سے دعوت ذوالعشیرہ کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کے لیے کھانا لا کے رکھا گیا تھا، اور اس ایک آدمی کے کھانے میں 40 آدمی شریک ہوتے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ صرف کھانے کے اوپر جو ہے انگلیوں کے نشان تھے اور 40 لوگوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ بہرحال پیغمبر کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ جن لوگوں نے دیکھا تھا ان کے لیے حجت ہے۔ آج 1400 سال کا فاصلہ ہمارے درمیان اور جناب پیغمبر اسلام کے درمیان ہے،
تو اس معجزے کو آج ہم کیسے تسلیم کریں؟ آج ہمارے لیے تو ایک تاریخی واقعہ ہے. اس تاریخی واقعے کو ہم نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے. کیسے جو ہے ہم پروف کریں کہ ہاں یہ واقعہ جو رونما ہوا تھا وہ سچا واقعہ ہے گا. تو آج موجودہ زمانے میں جو معجزات پیغمبر کے یا ائمہ کے بیان کیے جاتے ہیں، سوال اٹھ رہا ہے کہ آج کے موجودہ زمانے میں کن معجزات کے ذریعے سے ہم جو ہیں اسلام کی حقانیت اور رسول کی حقانیت کو ثابت کریں گے. تو سب سے اہم معجزہ جو زندہ معجزہ ہے وہ ہے خود قرآن کریم. یہ قرآن کریم کے جو پیغمبر کا ایک زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک کے یہ معجزہ برقرار رہے گا. اس قرآن کریم کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو ہم ثابت کریں گے. قرآن جو ہے دیکھیے اس کے مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر. بھئی جس وقت قرآن نازل ہوا تو فصاحت اور بلاغت جو تھی عربوں کی اپنی انتہا کے اوپر تھی، اور قرآن نے جو ہے جو فصاحت اور بلاغت کے نمونے پیش کیے کہ جس کا جواب دینے سے اس زمانے کے ماہر ترین علماء عاجز تھے، ناتواں تھے کہ وہ اس کا جواب لاتے. یہ بہرحال جو ہے ایک پہلو ہے قرآن کا، لیکن یہ حلاوت اور یہ مٹھاس فصاحت اور بلاغت کی وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عربی زبان سے مکمل کے اوپر آشنا ہے. ایک وہ شخص کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، مثال کے طور کے اوپر ہندوستان کے اندر بسنے والے، افریقہ میں بسنے والے، ایران کے اندر بسنے والے، دیگر ممالک کے اندر جو بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، کہ جو عربی زبان سے آشنا نہیں، وہ قرآن کے اعجاز کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ قرآن کے معجزہ ہونا کیسا ثابت کریں گے؟ اسرائیل میں بہت سے واقعات ہیں کہ جو قرآن کی حقانیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. خود ہمارے ہندوستان کے اندر ایک صاحب تھے عطا اللہ، اور یہ عطا اللہ صاحب جو ہیں بہرحال فکری اعتبار سے ایک سیکولر تھے، اور ان کا ایک مستشرق ایک انگریز جو ہے وہ دوست تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. تو جناب عطا اللہ صاحب سے وہ ایک مرتبہ جب گفتگو شروع کی اس نے، تو خاص طور پہ اسرار کائنات اور رموز کائنات کے حوالے سے بات کرنے لگا. تو عطا اللہ کا بیان ہے، عطا اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ گفتگو کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بھئی سورج کی حقیقت کیا ہے اور کہکشاں کیسی ہے اور نظام شمسی جو یہاں کے اوپر قائم ہے، اس کے اندر جو ہے کیسے اسرار اور کیسے راز پائے جاتے ہیں، کیسے رموز پائے جاتے ہیں، ایک ایک چیز کے متعلق وہ تشریح کر رہا تھا. اور عجیب اس کا حال ہے، ہو جاتا ہے کہ سر کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کی عظمت کا وہ اعتراف اپنی زبان سے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات جس نے پیدا کی ہے وہ کیسی طاقت رکھنے والا ہے اور کیسا علم رکھنے والا ہے، کس منصوبے کے ساتھ جو ہے اس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اس کے بعد پھر ایک بات کہتا ہے، ایڈیسن اس کا نام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے عطا اللہ یہ سمجھ لو کہ جو اسرار کائنات اور رموز کائنات سے مکمل طور پہ آگاہ ہے وہی پھر اللہ سے جو ہے کی صحیح معرفت رکھتا ہے. لیکن جو اسرار کائنات اور رموز کائنات کو نہیں جانتا ہے، جو کائنات کے اندر ڈسپلن پایا جا رہا ہے، نظم و ضبط پایا جا رہا ہے، اس سے بے خبر ہے، وہ اللہ کی صحیح معرفت نہیں رکھے گا. تو جناب عطا اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے ہمارے کیا قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قرآن کریم کی یہ آیت جو ہوں آپ کے سامنے پیش کروں. اس نے کہا ہاں ہاں بولو. تو جناب عطا اللہ صاحب نے اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے جو بندے ہیں ان میں صاحبان علم، علماء ہی اللہ سے سب سے زیادہ خوف رکھتے ہیں. جیسے ہی یہ آیت جناب عطا اللہ صاحب نے اس کے سامنے پڑھی، وہ انگریز کہتا ہے کہ اے
اطاع اللہ. مجھے پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پورا قرآن پڑھوں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کروں کہ یہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے اور برحق ہے. میرے لیے، میری ہدایت کے لیے صرف اور صرف قرآن کی یہ ایک آیت کافی ہے. یہ بات محمد کو کس نے بتائی؟ جبکہ تاریخی طور کے اوپر یہ چیز مسلم ہے کہ حضرت محمد نے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، کسی مدرسے کے اندر نہیں گئے تھے، کسی استاد کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا تھا. کس نے ان کو یہ چیز بتائی کہ اللہ سے سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ صرف اور صرف علماء ہی رکھتے ہیں؟ یہ بات یقینی طور کے اوپر جو ہے خود اللہ ہی نے محمد کو بتائی ہے. تو یہی آیت میرے لیے کافی ہے کہ میں محمد کی نبوت کے اوپر ایمان لاؤں. تو ایک مثال ہے کہ جس مثال کے توسط سے ہمارے لیے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کے مطالعے سے دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ معرفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے. یعنی بہت سی ایسے حقائق قرآن نے اس کے اندر پیش کیے ہیں کہ جن حقائق سے لوگ بے خبر تھے، یا بہت سی غیبی خبریں قرآن نے دی ہیں کہ جو غیبی خبریں جو ہیں وہ بہرحال ان سے لوگ جو ہیں واقف نہیں تھے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے. تو قرآن کی حقانیت اور قرآن کا اعجاز جو ہے اس کو پتہ لگانا ہے اگر، تو خود جو معارف ہیں قرآن کے ان کے ذریعے سے ہم کو پتہ لگ جائے گا. تو اب قرآن کی حقانیت اگر ہمارے اوپر ثابت ہو جائے، قرآن کا اعجاز ہمارے سامنے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ ایک زندہ معجزہ ہے، تو قرآن کی مدد سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن کے مدد سے، قرآن کے ذریعے سے ہم پیغمبر اسلام کی بھی معرفت ہم کو مل جائے گی. کیونکہ سیرت کی کتابیں اور جو دیگر کتابیں ہیں ان کی جانب بعد میں جائیے آپ. پہلے وہ آیات کہ جو پیغمبر اسلام کی شخصیت کی معرفی کر رہی ہیں، ان آیات کے ذریعے سے ہم پیغمبر اسلام کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں. تو ایک تو طریقہ یہ ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خاص طور کے اوپر کہ عقل ہی کے ذریعے سے بھائی ہم کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، اور یہ عقل جو ہے اس کی روشنی میں جو ہے ہم کو ایک دین کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوگا. عقلی طور کے اوپر ہر انسان کے اندر جو ہے یہ سوالات تو آتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کائنات بغیر ہدف کے نہیں پیدا کی گئی، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی گئی. اس کائنات کو پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا جس کے تحت یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، اور یہ کائنات جو ہے پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دی گئی ہے. اس کائنات کا چلانے والا ایک موجود ہے. کائنات کے اندر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بے خبر ہے. یہ چیزیں جو ہیں اگر ان کا ایک انسان باور کر رہا ہے، ان پہ یقین کر رہا ہے، ان کو بلیف کر رہا ہے گا، تو عملی طور کے اوپر جو ہے ایسا انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. تو یہ معرفت انسان کو اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوگی، اور اپنی عقل ہی کے توسط سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جہابینی الہی کو حاصل کر سکتا ہے. مشاہدہ فطرت ہے، فطرت کا مشاہدہ ہے، امور فطری کا مشاہدہ ہے، خود نظم کائنات کا مسئلہ ہے، اور جو ہے جو مختلف آیات کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں ان کا مسئلہ ہے. ان کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف اگر انسان اپنی عقل کو ہوئی نہ استعمال کرے، سوچنے کی زحمت ہی نہ دے، اور جو ہے وہ ذرا آرام طلب قسم کا انسان ہو، تو بہرحال جو ہے اس دنیا کے اندر تو نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اس ذیل میں
بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں کے اوپر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی فطرت کو جھنجھوڑا ہے، ان کو جو ہے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے ذہن کے اندر سوالات پیدا کیے ہیں۔ مگر ائمہ کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کو اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جس کا جیسا ذہن تھا اس سے اس اعتبار سے سوال کیے جاتے تھے۔ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ ہر چیز کو نہیں بیان کیا جاتا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کو جو ہے اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ جس کا جیسا ذہن تھا اس اعتبار سے جو ہے اس سے ویسا سوال کیا جاتا تھا۔ عام طور کے اوپر جو ائمہ طاہرین کی گفتگو جو مختلف لوگوں سے ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے فطری امور سے وجود الہی کے اوپر وہ اللہ کا اور کائنات کا ایک رابطہ ہے، اس کے اوپر فطری امور کے ذریعے سے جو ہے زیادہ تر دلیلیں پیش کی گئی ہے۔ قرآن نے بھی جو ہے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جو بحث ہم لوگوں کی آئے گی اور جب وہاں کے اوپر جو ہے ہم لوگ یہ گفتگو شروع کریں گے خاص طور کے اوپر اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے حوالے سے، پھر اس کا توحید کے حوالے سے، صفات الہیہ کے حوالے سے، اور جو بہرحال مسئلہ ہے کہ معرفت خدا کی حاصل ہو سکتی ہے یا معرفت خدا کی حاصل نہیں ہو سکتی اس کے حوالے سے، تو وہاں کے اوپر جو ہے ان چیزوں کی جانب جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ اشارہ ہوگا۔ اجمالی طور کے اوپر یہاں کے اوپر تو بس یہی چیز آپ کو کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اگر اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتا ہے، عقل کو اگر استعمال کر رہا ہے تو بہرحال یہ خود انسان کے فائدے میں ہے، لیکن اگر عقل کو چھوڑ دے، عقل کو نہ استعمال کرے دین کی معرفت میں، اور وہ وہی آباء و اجداد کا جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ گامزن رہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے دین کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ذاتی طور کے اوپر ہر انسان کو پابند بنایا گیا ہے دین کی جانب سے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، خود دین کے متعلق غور و فکر کرو، کیونکہ وہ عقیدہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے کہ جس عقیدے کو انسان نے خوب اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے قبول کیا ہے۔ لیکن جو ایک میراث کے اندر عقیدہ مل رہا ہے کہ بھئی شیعہ گھر کے اندر پیدا ہو گئے، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، لہذا جو ہے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو ان کا خدا کا نمائندہ مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ جو ہے وہ بہرحال قیمت نہیں رکھتا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کوتاہیاں پھر نظر آتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں ہم کو یہ چیز نظر ہی آ رہی ہے کہ موجودہ وقت کے اندر جو عملی اعتبار سے لوگوں کے اندر غفلت پائی جاتی ہے اور عمل کے میدان میں جو لوگ جا بجا ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ خود لوگ جو عقیدے رکھتے ہیں اس عقیدے کے حوالے سے اگر ان سے گفتگو کی جائے کہ آپ پس وجود الہی کی کیا دلیل ہے، اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اور اگر آپ ثابت کر رہے ہیں نظریے کے طور کے اوپر مان رہے ہیں تو عملی طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں یا عملی طور پہ نہیں قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر گفتگو کی جائے تو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو توحید نظری جن کی بڑی قوی ہے، بہت اچھے انداز میں وجود الہی کو وہ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے توحید عملی کے حوالے سے تو وہاں کے اوپر وہ پھر صفر میں نظر آتے ہیں، وہ اس کو پھر نہیں ثابت کر پاتے ہیں، کیونکہ عمل کے میدان میں انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ خدا کی ذات پہ عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں عقیدہ رکھتا ہے۔ عمل جو ہے وہ ترجمانی کرے گا، اگر عمل جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، تو بہرحال جو ہے وہ انسان جو ہے یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہاں ایسا انسان جو ہے خدا کی ذات پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم عمل کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے اور عمل جو ہے وہ شرک سے آلودہ ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ اس کا عقیدہ توحید پھر صحیح نہیں ہے، اس کو اپنے عقیدے کی جانب جو ہے جائزہ لینا ہوگا، اپنی عقل کو اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ درس جو ہے وہ یہیں کے اوپر جو ہے عقائد کے حوالے سے رک رہا ہے۔ اب جو آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے وہ مسائل کے حوالے سے ہے گفتگو، کہ ابھی تک کے جو باتیں ہم لوگوں کی چل رہی تھیں وہ
فقہ میں پانی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، یا تو مطلق پانی ہوتا ہے یا مضاف پانی ہوتا ہے. اور مطلق پانی جو ہے وہ اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور مضاف پانی کہ خود تو پاک ہے لیکن کسی دوسرے کو جو ہے وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو مسئلہ تھا کہ مطلق پانی جو ہے اس کی چند قسمیں ہیں. اس میں سے پہلی قسم تھی کر کا پانی. کر کا پانی جس کو اگر ایک برتن میں بھرا جائے تو جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو اگر ناپا جائے تو 3.5 بالشت ہو. ایک برتن ہے، جس برتن کے اندر آپ نے پانی جو ہے وہ بھرا ہے، تو اگر اس برتن کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یہ 3.5 بالشت ہے تو اس پانی کو کر کا پانی کہا جاتا ہے. تو اب اس کے اندر یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک قطرہ خون کا گر گیا یا ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا تو ایسا پانی جو ہے وہ پھر نجس نہیں ہے اگر کر کی مقدار میں. فرض کیجئے کہ وہ پورا برتن بھرا ہوا ہے، اگر جو ہے کتا آئے اور آ کے جو ہے اس پہ پیشاب کر دے تو کیا ہے ایسا پانی؟ نجس ہے یا پاک ہے؟ کہتے ہیں نجس نہیں ہے، پاک ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ نجس کب ہوگا یہ پانی؟ کہ جب نجاست کی بنا پر اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے تب یہ نجس ہوگا. جب تک کہ نجاست کی بنا کے اوپر اس کا رنگ، بو، ذائقہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے اس وقت تک کہ ہم اس پانی کو پاکیزہ شمار کریں گے. تو پانی ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آب قلیل ہوتا ہے اور ایک آب کثیر ہوتا ہے. آب کثیر میں پہلی جو قسم ہے وہ ہے کر کا پانی. کر کے پانی کی جو تعریف بیان کری گئی ہے کہ کر کا پانی اگر ایک برتن میں رکھا گیا تو اس برتن کو ہم جب ناپتے ہیں تو 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش چوڑا اور 3.5 بالش جو ہے وہ گہرا ہو. اس کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے تو وہ پانی پاک و پاکیزہ ہے. اگر ایک قطرہ نجاست گرے تو اس نجاست کے ایک قطرے کے گرنے سے وہ پانی پھر نجس نہیں ہوگا. نجس کب ہوگا؟ کہ جب اس نجاست کے ذریعے اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا ذائقہ جو ہے تبدیل ہو جائے تو وہ بہرحال جو ہے وہ پانی نجس ہو جائے گا. اب یہاں کے اوپر ایک مسئلہ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کر کا پانی کا کچھ حصہ جم کر برف بن جائے اور کچھ حصہ پانی کی شکل میں باقی بچے کہ جس کی مقدار ایک کر سے کم ہو تو جو ہی کوئی نجاست اس پانی کو چھوئے گی وہ نجس ہو جائے گا اور برف پگھلنے پر جو پانی بنے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا. فرض کیجئے کہ ایک برتن ہے جس برتن کے اندر آدھا پانی برف بن گیا ہے اور آدھا پانی بچا ہے، تو جس آدھے پانی جو بچا ہے وہ اب اس کی بہرحال جو مقدار ہے وہ کرک سے اب کم ہو گئی ہے. تو اس آدھے پانی کے اندر اگر ایک قطرہ نجاست کا گر گیا تو وہ پورا کا پورا پانی جو ہے پھر نجس ہو گیا. اب وہ بعد میں برف پگھلے اور پگھل کے پھر مل جائے اس میں تو وہ برف کا جو پانی پگھلا ہے اور پگھل کے ملا ہے وہ بھی بہرحال اس کو بھی نجس شمار کیا جائے گا. اگر پانی کی مقدار ایک کر کے برابر اور بعد میں شک ہو کہ آیا
اب بھی kur کے برابر ہے یا نہیں تو اس کی حیثیت ایک kur پانی ہی کی ہوگی، یعنی وہ نجاست کو بھی پاک کرے گا اور نجاست کے اتصال سے نجس بھی نہیں ہوگا۔ اصلا یہ بتا رہے ہیں جو kur کی مقدار میں ہے، اور بعد میں آپ کو اب شک ہو رہا ہے کہ یہ kur کی مقدار میں ہے یا kur کی مقدار میں نہیں ہے۔ پہلے یقین تھا آپ کو کہ یہ kur ہے، اب کچھ عرصے کے بعد پھر آپ شک کر رہے ہیں کہ یہ kur ہے یا kur کا پانی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا اگر اس کے اندر نجاست گر رہی ہے گی۔ اس کے برعکس جو پانی ایک kur سے کم تھا، اگر اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار ایک kur کے برابر ہو گئی ہے یا نہیں تو اس سے kur ہی سمجھا جائے گا۔ پہلے جو ہے ایک پانی kur سے کم تھا، بعد میں جو ہے شک ہو رہا ہے کہ یہ اس کی مقدار جو ہے وہ kur کے برابر ہو گئی یا نہیں تو اسے kur سے کم ہی سمجھا جائے گا، یعنی kur کے برابر نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یقین کی بے پناہ اہمیت ہے۔ جس چیز کا یقین ہے، اب یقین کے بعد اگر شک پیدا ہو رہا ہے تو شک یقین کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے آپ کو یقین تھا کہ kur کا پانی ہے، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ kur کا پانی کم تو نہیں ہو گیا ہے، kur اپنی مقدار میں ختم تو نہیں ہو گیا ہے، تو اس شک کی پرواہ نہیں کریں بلکہ یقین ہی کے اوپر قائم رہیں۔ ایک آخری مسئلہ یہاں کے اوپر کہ پانی جو kur کا ہے اس کی کو کیسے ثابت کیا جائے گا کہ یہ kur کا پانی ہے، اس کی مقدار کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ انسان کو خود اس کے بارے میں یقین اور اطمینان ہو کہ ہاں یہ kur کا پانی ہے، دوسرے یہ کہ دو عادل افراد جو ہیں وہ گواہی دیں کہ یہ kur کا پانی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ایک بار خود یقین ہو کہ ہاں یہ kur کا پانی ہے، اور دوسرا یہ کہ دو عادل افراد جو ہیں وہ گواہی دیں کہ یہ kur کا پانی ہے۔ تو kur کا پانی یعنی ایک برتن کہ جس کی لمبائی 3.5 بالشت، چوڑائی 3.5 بالشت، گہرائی 3.5 بالشت، اس برتن کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے تو اس پانی کو kur کا پانی کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر نجاست کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نجاست کے ذریعے سے رنگ اور بو اور ذائقہ یہ تین چیزیں اس کے اندر جو ہے آ جائیں تو پھر اس صورت میں رنگ بھی تبدیل ہو جائے نجاست کے ذریعے سے، اور ذائقہ بھی اس پانی کا تبدیل ہو جائے، مزہ بھی اس کا تبدیل ہو جائے، اور جو ہے اس سے بو آنے لگے تو پھر اس پانی کو نجس شمار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات بھی سوال کرنا